चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पापा को मैंने यहाँ से जाते देखा था। इनको जाते देख के दिल में कई सवाल पैदा हुए और मैं खड़ा सोचता रहा कि अब आपसे मिलने अंदर जाऊं या वापस लौट जाऊं। फिर अंदर आ गया। वह सर झुकाए बोल रहा था, काशिफ मैं। वो बोलते बोलते रुक गई। जो भी है सच बता दें, हकीकत का सामना करने का वक्त आ चुका है। आपने ही तो कहा था कि हकीकतों से फरार इंसान को बुज़दिल बना देता है। बता दें कि आप पापा को कैसे जानती हैं, इनकी कोई जानने वाली हैं, हमारे कोई रिलेटिव हैं। काशिफ कुछ कुछ भी गलत ना सोचना, तुम्हारे पापा से मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं है, वो मेरे शौहर हैं। क्या? काशिफ के सर पे आसमान आ गिरा। पापा ने दूसरी शादी की थी और हमें धोखा देते रहे, ये नहीं हो सकता। सरमद सरमद इसका भाई था। इतना अरसा वो इसे और इसकी मामा को धोखा देते रहे, खबर तक न होने दी। पापा से इसे बहुत प्यार था, आइडियल समझता था उन्हें। और अब बुरी तरह से इनकी शख्सियत का पुट टूटा था कि इसने इसे भी तोड़ के रख दिया था। वो एक लम्हे के लिए भी यहाँ नहीं रुकना चाहता था। फाखरा इसके चेहरे के बदलते रंग देख रही थी। गलत ना सोचो, हकीकत में बस चुप हो जाएं, खुदा के लिए चुप हो जाएं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कह दिया जो आपने कहना था। बेटा मेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, बस जितना सुन लिया इतना ही काफ़ी है। वो गुस्से में था। फ़ाखरा बेबसी से इसकी तरफ देखती रह गई। इन्हें अफसोस हुआ कि यह बात काशिफ को नहीं बतानी चाहिए थी। खुद पता चल जाती तो और बात थी। काशिफ से मज़ीद रुका ना गया। क्या सोचता था वो? इसे पहली नज़र में इस सरमद की मामा अच्छी लगी थी, लेकिन उन्होंने एक शादीशुदा मर्द से शादी करके अच्छा नहीं किया। पापा के इस धोखे में इनका साथ दिया था। दूसरी शादी करना जुर्म नहीं, लेकिन अगर बता के करते ऐसा ना होता। इसे अपने बचपन की महरूमियाँ याद आने लगी, जिनकी वजह शायद पापा की दूसरी शादी ही थी। सरमद उनका दूसरा बेटा, सारा प्यार इस पे लुटाते रहे होंगे। मैं कभी नज़र ही नहीं आया उन्हें। अब बड़ा हो गया हूँ तो लाड़ जताते हैं। खुली फिजा में आके वो हॉस्पिटल के ग्राउंड में घास पे बैठ गया। सामने मेन रोड पे ट्रैफिक रवां दवां थी। वो लोगों को आते जाते देख रहा था, लेकिन ज़हनी तौर पे कहीं और ही था। खैरियत तो है, यहाँ बैठे हो? सरमद से मुखातब था। काशिफ ने मुड़ के देखा। इसने हाथ में प्लास्टिक बैग थामा था जिसमें कुछ सामान था। वो खामोश ही रहा। इसे बात नहीं करना चाहता था। सरमद कुछ लम्हे इसके बोलने का इंतज़ार करता रहा। जवाब ना मिला तो वो दोबारा बोल पड़ा, परेशान लगते हो, शेयर कर सकते हो तो कर लो। दिल चाहा कि कहे ये परेशानी तुम्हारी वजह से है। कुछ नहीं, बस ऐसे बैठा हूँ। आज और मामा से मिल लो, तुम्हारी तारीफ कर रही थी। मुझे धोखेबाज लोगों से मिलने का कोई शौक नहीं। ना चाहते हुए भी कड़वाहट भरे अल्फाज इसके मुंह से निकल ही गए। क्या? कौन धोखेबाज? सरमद चौंका। तुम्हारी मामा, काशिफ गुस्से से बोला। खबरदार मेरे मामा के बारे में कुछ कहा तो। सरमद को भी गुस्सा आ गया। क्यों ना कहूँ, उन्होंने किया ही ऐसे है। क्या किया है? मेरे पापा को मुझसे छीन लिया है, मेरे बचपन को बेरंग बना दिया। क्या बकवास कर रहे हो? एक लफ्ज़ भी कहा तो ज़बान खींच लूँगा। कहूँगा, लाख बार कहूँगा। तुम्हारी माँ ने मेरे पापा की अमानत दे के शादीशुदा होने के बावजूद उनसे शादी कर ली। आज मैं मिलने ना आता तो बेखबर रहता। क्या? सरमद के लिए शौक था। हाँ ये सच है, तुम्हारी माँ एक लालची औरत है जिसकी वजह से मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी ख़राब हुई। जानते तुम भी सब हो, मेरे सामने ला इल्म होने की एक्टिंग ना करो। झूठ बोल रहे हो, मेरी मामा कभी ऐसा नहीं कर सकती। सरमद ने इसका गिरेबान पकड़ लिया। सच कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ धोखेबाज है। चटाख। सरमद ने जोरदार थप्पड़े से रसीद किया। काशिफ ने खूंखार नजरों से इसे देखा और इस पे पल पड़ा। दोनों दस्तों गिरेबां हो चुके थे। काशिफ का पाँव फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। सरमद इसके ऊपर बैठ गया और इसके चेहरे पे मुक्के बरसाने लगा। काशिफ ने जोर लगा के इसे परे धकेला और उठ खड़ा हुआ। इसकी नाक से खून बह रहा था। उठ के फिर वो इसकी तरफ लपका और इसकी गर्दन दबाने लगा। सरमद की सांस रुकने लगी। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काशिफ की गिरफ्त मजबूत थी। सरमद की हालत गैर हो रही थी। इसने घुटना काशिफ के पेट में मारा। वो दर्द की शिद्दत से दोहरा हो गया। अब सरमद ने इसे मजबूती से जकड़ लिया और घुमा के दूर फेंका। काशिफ आनी जंगले से टकराया। इतने में पास आके गाड़ी रुकी। गाड़ी में मिस्टर चौधरी के गार्ड्स निकले और इंतहाई तेजी से उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। सर प्लीज़ रुक जाएं। वो दोनों को अलग कर रहे थे, लेकिन दोनों पे जुनून सवार था। वो इनसे छुड़ाने की कोशिशें कर रहे थे।
چھوڑو، اس نے میری ماما کو برا کہا ہے، میں اس کو مزے چکھا کے رہوں گا، سرمد جنونی انداز میں بولا۔ سر پلیز ایسے نہ کریں، غصے کو قابو میں رکھیں۔ وہ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دونوں ہی ہوش کھو بیٹھے تھے۔ اتنے میں سائرن کی آواز آئی، کسی نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ گیٹ سے موبائل اندر داخل ہو رہی تھی۔ چند لمحوں میں وہ ان کے قریب آ رکی۔ اندر سے ایس ایچ او اور اہلکار باہر نکلے۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ کچھ نہیں سر، کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، گارڈ بولا۔ غلط فہمی؟ ایس ایچ او نے کاشف اور سرمد کو دیکھا جن کا حلیہ خراب ہو چکا تھا۔ کاشف کی ناک سے خون بہہ رہا تھا اور سرمد کی شرٹ پھٹ چکی تھی۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کے ہم ساری غلط فہمی دور کر دیں گے، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ چلو بٹھاؤ ان دونوں کو گاڑی میں۔ اہلکار آگے بڑھا ہی تھا کہ گارڈ نے اسے روک لیا۔ سر، یہ مسٹر چودھری کے بیٹے ہیں، معاملہ ہم خود ہی سلجھا لیں گے، گارڈز کا انچارج ایس ایچ او سے بولا۔ اوہ، تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایس ایچ او کا انداز بدل گیا۔ چلو سب بھاگو یہاں سے، کوئی تماشا نہیں چل رہا۔ آس پاس جمع ہونے والے لوگوں کو اس نے ڈانٹا، لوگ کھسکنے لگے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور پولیس موبائل ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ کاشف اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کے عائشہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا کاشف، یہ سب کیا ہے؟ اس کی سوجی ہوئی ناک اور چہرے پہ لگی خراشیں دیکھ کے وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کے اس کے قریب آ گئی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی چوٹ لگ گئی ہے، کاشف بات کو ٹالنے والے انداز میں بولا۔ کیسے لگ گئی چوٹ؟ وہ پریشان تھی۔ کاشف کی نظر مسٹر چودھری کی طرف اٹھ گئی، وہ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں بتاتا ہوں، آؤ کاشف بیٹھ جاؤ۔ پاپا میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں تھوڑی دیر تک بات کرتا ہوں۔ وہ کمرے کی طرف پڑ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتایا نہیں کاشف نے؟ آپ فکر نہ کریں، سرمد سے لڑائی ہوئی ہے کاشف کی، سب پتہ چل گیا ہے کاشف کو، دکھ تو ہونا ہی تھا اسے۔ خیر میں سمجھاؤں گا، آپ کھانا کھائیں۔ عائشہ نے ان کو دیکھا، وہ پرسکون تھے۔ اب کیا ہوگا؟ عائشہ متفکر تھیں۔ جو بھی ہونا ہوگا بہتر ہی ہوگا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ کھانا کھا کے وہ اپنے روم میں آ گئے۔ انہیں توقع تھی کاشف ان سے بات کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ لیپ ٹاپ کھولے وہ اپنی پہلی شادی کی تصاویر دیکھ رہے تھے۔ وقت کتنی جلدی گزرا تھا پتہ بھی نہیں چلا۔ فاخرہ کے ساتھ دولہا بنے بیٹھے تھے تب۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ فاخرہ یوں ان کی زندگی سے دور ہو جائے گی اور ان کی دوسری شادی ہوگی۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ قدموں کی آہٹ سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ کاشف دروازے تک آ چکا ہے۔ کمان مائی سن، انہوں نے مڑے بغیر کاشف کو بلا لیا۔ وہ اندر آ گیا اور ان کے پاس بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ پاپا، اس کی آواز میں کرب تھا، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھا، آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جنہیں ہم بہت چاہتے ہیں ان کی غلطیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ وہ کبھی کوئی غلطی کر نہیں سکتے۔ جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ماما کو دکھ ہو جب انہیں یہ سب پتہ چلے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ شادی کرنی ہی تھی تو ماما کو بتا کے کر لیتے، یوں چھپ کے شادی کرنا۔ اس کی بات کاٹ کے خرم چودھری بول پڑے۔ کاشف، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ فاخرہ سے میری پہلی شادی ہوئی تھی لیکن وہ تمہاری گرینڈ مدر کے ناروا سلوک کی وجہ سے میری زندگی سے چلی گئی۔ ماما اور بیٹے کے درمیان خلیج پیدا نہ ہو اس لیے اس نے اپنی خوشیوں کو داؤ پہ لگا دیا، مجھ سے دوری برداشت کر لی۔ اس کے جانے کے بعد ماما کا اصرار دوسری شادی کے لیے بڑھتا گیا۔ وہ اپنی کلاس کی بہو لانا چاہتی تھیں۔ فاخرہ کو میری زندگی سے جانے کے لیے اسی لیے مجبور کیا تھا انہوں نے۔ میں نے فاخرہ کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ اپنے بھائیوں کے گھر بھی نہیں گئی تھی، پتہ نہیں کہاں گئی تھی۔ پھر ماما کی خوشی کی خاطر میں نے عائشہ سے شادی کر لی اور اب اتنے عرصے بعد فاخرہ ملی ہے۔ کاشف حیرت زدہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے صرف اپنی شادی کا تمہاری ماما کو نہیں بتایا تھا، اس میں چھپانے والی کوئی بات تھی نہیں، کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ اس بات کا ذکر ہو، اور میں یہی سمجھا تھا کہ ماما نے شادی سے پہلے لڑکی والوں کو سب بتا دیا ہوگا۔ اگر اس میں میرا کوئی قصور ہے تو سزا کے لیے تیار ہوں۔ ایک بیٹا باپ کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ مسٹر چودھری خاموش ہو گئے۔ کاشف چپ تھا۔ کچھ وقفے کے بعد وہ بولا، پاپا، آپ آنٹی فاخرہ اور سرمد کو اس گھر میں لے آئیں، یہی سزا ہے آپ کی۔ کیا؟ مسٹر چودھری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کاشف کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ پاپا، جو بھی ہوا یہ سب قسمت کے کھیل ہیں۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ اور فاخرہ آنٹی کو غلط سمجھتا رہا۔ میرے اور ماما سے پہلے آنٹی آپ کی زندگی میں آئی، ان کی حق تلفی ہوئی ہے اور اس کے ذمہ دار حالات ہیں، لیکن وہ ہمیں بھی قصوروار سمجھ سکتی ہیں۔ اس کے باوجود وہ اچھے طریقے سے مجھے ملی۔ عائشہ بھی کمرے میں داخل ہوئی، دونوں کو مسکراتے دیکھ کے انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ تانیہ نے نیا سوٹ الماری سے نکالا۔
بازار شاپنگ کرتے اسے وہ سوٹ بے حد پسند آیا تھا۔ بلیک کلر کے سوٹ پہ گولڈن اور سلور کڑھائی ہوئی تھی۔ سرمد کو بلیک کلر پسند تھا، اس نے اسی لیے یہ سوٹ خرید لیا تھا۔ نیا سوٹ پہن کے وہ سرمد کو دکھانا چاہتی تھی۔ کتاب اٹھائے وہ سرمد کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد وہ اسے لائبریری میں مل گیا۔ سرمد، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تانیہ کتاب اٹھائے اس کے پاس آ گئی۔ اس نے اسے دیکھا اور موبائل پہ پھر سے مصروف ہو گیا۔ سرمد، کچھ کہا ہے میں نے؟ تانیہ کو برا لگا۔ تانیہ، اس وقت میں مصروف ہوں، بعد میں بتا دوں گا۔ وہ بدستور موبائل کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اس نے سوٹ تو دور کی بات اسے بھی توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ تانیہ مایوس ہو کے واپس آ گئی۔ اگلے 2 دن اس نے سرمد سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن سرمد نے مختصر جواب دے کے اسے ٹال دیا۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوئی۔ سرمد، اچھا بھلا تو ہو گیا تھا، پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ اسے خبر نہیں تھی کہ سرمد کاشف سے لڑائی کے بعد سے چپ چپ تھا۔ وہ موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں تھا۔ کاشف کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ ماما سے اس نے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ ان کی طبیعت خراب رہتی تھی اور وہ کوئی انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن سوالات اسے پریشان کیے جا رہے تھے۔ کیا وہ خرم چودھری کا بیٹا ہے؟ کاشف اس کا سوتیلا بھائی ہے؟ ماما نے بارہا اسے بتانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ سن لیتا تو کاشف کو جواب تو دے سکتا تھا۔ کاشف کی باتیں ناقابل برداشت تھیں۔ وہ ماما کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں سن سکتا تھا۔ ماما نے ایسا کرنا ہوتا تو وہ دور کیوں جاتی؟ تنہا زندگی کیوں گزارتی؟ اسے پالنے کے لیے اتنی مشقت کیوں کرتی؟ بہت سارے سوال تھے جن کے جواب ملنے مشکل تھے۔ ہنی بیٹا، تیار ہو جاؤ، انسپکٹر کا فون آیا ہے۔ وہ اس مقام کی نشاندہی چاہتے ہیں جہاں اغوا کنندہ نے آپ کو رکھا تھا۔ پاپا، آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا۔ اوکے بیٹا، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس وین ان کے گھر کے سامنے آ گئی۔ آپ ہماری گاڑی میں چلیں گے یا اپنی گاڑی میں؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ انسپکٹر صاحب، ہم اپنی گاڑی میں چلتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ مسٹر رندھاوا ہنا کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ ہنا ان کو راستہ بتا رہی تھی۔ تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی کیونکہ اس وقت رات تھی، پھر بھی جہاں تک اسے یاد تھا وہ راستہ بتا رہی تھی۔ پلازا سے آگے سیدھا روڈ تھا، آگے چوک تھا، وہاں سے ہنا نے دائیں طرف مڑنے کے لیے کہا۔ روڈ پہ 3-4 کلومیٹر آگے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے۔ وہ راستہ ویران تھا، لیکن اس روڈ کے دونوں اطراف دکانیں تھیں۔ پاپا، چوک سے دوسری سڑک پہ مڑنا تھا، ہم غلط راستے پہ آ گئے ہیں۔ مسٹر رندھاوا نے گاڑی واپس موڑ لی۔ پھر چوک سے دوسری سڑک پہ کافی آگے تک آ گئے۔ ایک ہاؤسنگ اسکیم نظر آئی تو ہنا نے گاڑی رکوا لی۔ گاڑی سے باہر نکل کے وہ دیکھتی رہی، لیکن اس کا گیٹ ویسا نہیں تھا۔ تھوڑا آگے جا کے سڑک کے دائیں جانب ٹیلا تھا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں موٹر سائیکل والوں نے اسے روکا تھا۔ 2 کلومیٹر آگے ایک اور ہاؤسنگ کالونی تھی۔ یہی ہے، اس کے اندر ہی وہ بنگلہ ہے۔ مسٹر رندھاوا نے گاڑی اندر موڑ لی۔ دوسری گلی میں ایک گھر کے آگے ہنا نے گاڑی رکوا لی۔ یہی ہے وہ بنگلہ۔ گاڑی سے نکل کے وہ گیٹ کے پاس آ گئی۔ پولیس والے بھی وین سے نکل آئے۔ گیٹ پہ تالا لگا ہوا تھا۔ تالا توڑ کے وہ اندر داخل ہو گئے۔ جب وہ یہاں سے نکلی تھی تو فرش پہ وکی کا خون بکھرا ہوا تھا، لیکن اب ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ کو یقین ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو رکھا گیا تھا؟ انسپکٹر نے ہنا سے پوچھا۔ جی ہاں، پہلے کا مجھے پتہ نہیں، لیکن آخری وقت میں جس جگہ سے باہر نکلی تھی وہ یہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، باقی ہم اس جگہ کی دوبارہ فرانسک ٹیم کے ساتھ جانچ پڑتال کریں گے۔ ہنا چلتی ہوئی گاڑی کے پاس آ گئی۔ مسٹر رندھاوا انسپکٹر سے بات کر رہے تھے اور وہ اس سڑک کو دیکھ رہی تھی جس پہ اس شام چلتے ہوئے وہ امید بھرے انداز میں سوچ رہی تھی کیا وہ اپنے گھر پہنچ سکے گی۔ ماما، شادی قریب ہے، ہنا کے لیے شاپنگ کرنی ہو تو میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا، کاشف جھجکتے ہوئے بولا۔ کاشف، میں جا کے کیا کروں گی؟ میرے ہوتے ہوئے ہنا مروت میں پڑ جائے گی اور اپنی پسند بتا نہیں سکے گی، اس لیے میں یہی سوچ رہی ہوں کہ تم ہی ہنا کو ساتھ لے جاؤ اور اس کی پسند کے مطابق شاپنگ کروا دو۔ ماما، پھر آپ ہنا کے پاپا سے کہہ دیں، پہلے کی بات اور تھی لیکن اب۔ کاشف کی آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ اس کے دل کی مراد پوری ہو رہی تھی۔ ایسا ہی تو وہ چاہتا تھا، لیکن ماما کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ سوچتا تھا کہ ماما کیا سوچیں گی، لیکن اب ماما نے خود ہی کہہ دیا تھا۔ عائشہ مسکرائیں۔ میں نے تمہارے پاپا سے بات کی تھی، انہوں نے ہنا کے پاپا سے اجازت لے لی ہے، تم بس ہنا کو ساتھ لے جاؤ اور شاپنگ کر لو۔ ماما ٹھیک ہے، تھینک یو۔ وہ جلدی سے تیار ہو گیا۔ پھر اس نے ہنا کو فون کیا۔ اس کے گھر پہنچنے تک وہ بھی تیار ہو چکی تھی۔ گیٹ سے اسے پک کیا اور بازار کے لیے روانہ ہو گئے۔ آسمان پہ بادل چکرا رہے تھے۔
दिसंबर बिना सर्दी के ही गुजरे जा रहा था। सुबह शाम थोड़ी सर्दी होती और दिन की धूप के आगे बैठना मुश्किल हो जाता। आज ही सुबह से मौसम कुछ बदला था। काशिफ ड्राइव कर रहा था और साथ साथ कभी हिना को भी देख लेता, वो भी खामोश थी। यूं ही सारा सफ़र खामोशी में कट गया। पार्किंग में गाड़ी लगा के वो बाजार की तरफ चल पड़े। हिना, तुम बताओ क्या खरीदूं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं काशिफ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तो नहीं ना, मिसेस काशिफ के लिए तो वो ड्रेस होना चाहिए जो किसी और ने पहना ना हो। वो इसे प्यार से देखता हुआ बोला। वो चुप हो गई। पहली दुकान पे काशिफ को कोई ड्रेस पसंद ना आया। दूसरी दुकान पे जाते ही काशिफ ने सेल्समैन से कहा, सबसे अच्छा ड्रेस दिखाओ ताकि हमारा टाइम ज़ाया हो ना तुम्हारा। अच्छा सर, ठीक है, देखें ये हमारी दुकान का सबसे अच्छा ड्रेस है, इस पे रेशम का काम हुआ है। इसने ड्रेस दिखाया। ड्रेस